काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर एक ये जामे किताब है जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाक़िर शरीफ अल-क़रशी और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 7। और हम आजकल इस किताब के उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मालूमात मौजूद हैं। और इससे पहले हम जो लास्ट रीडिंग में पढ़ रहे थे वो इमाम अलैहिस्सलाम जहाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो उन तमाम जहादों का जिक्र था। हमने जंग बदर के बारे में पढ़ लिया, जंग ओहद पढ़ लिया, जंग खंदक के बारे में भी जान लिया और अब इस रीडिंग के पार्ट में हम फ़तह खैबर के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। और किताब का है सफ़ा नंबर 101। लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त बख्शी और कुरैश ज़लील और रुस्वा हुए तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया कि मुसलमानों के उमूर उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे और ना ही हुकूमत बरकरार रहेगी कि जब तक यहूदियों का निज़ाम मौजूद है जो हमेशा से इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और उन यहूदियों की पूरी ताकत व क़ुव्वत खैबर के किले में महसूर थी जो उस ज़माने के राइज असलहों का कारखाना था। मंजुमला वहाँ ऐसे ऐसे टैंक नुमा तोपखाने थे कि जो गर्म पानी और आग में तपा हुआ सीसा फेंकते थे और यहूदी इस्लाम दुश्मन ताकतों को हर तरह की मुसल्लह फ़ौजी मदद पहुँचाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला खैबर पर हमला करने के लिए लश्कर भेजा और लश्कर का सरदार अबू बकर रज़ी अल्लाह को बनाया। जब वो किला खैबर के पास पहुँचे तो वो शिकस्त खाकर और मरूब होकर वापस पलट आए। दूसरे दिन उमर रज़ी अल्लाह को लश्कर का सरदार बनाकर भेजा, वो भी पहले सरदार की तरह वापस आ गए और कुछ न कर सके और किले का दरवाज़ा यूं ही बंद रहा और कोई भी इस तक न पहुंच सका। जब लश्कर किले का दरवाज़ा न खोल सका और दोनों सरदारों की सरदारी कुछ काम ना आ सकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अब मैं उसको सरदार बनाऊंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह इनायत फरमाएगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कल अलम उसको दूंगा कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त रखते होंगे और वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखता होगा और वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह उसके हाथ पर फ़तह ना देगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 62 और सिफ़वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 163 और मसनद अहमद हदीस नंबर 778। लश्कर इंतहाई बेचैनी के आलम में ऐसे सरदार को अलम परचम दिए जाने से आगाह हुआ जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह इनायत करे। इसके गुमान में भी नहीं था कि इस ओहदे पर इमाम अलैहिस्सलाम फायज होंगे, इसलिए कि आप आशोबे चशम में मुब्तला थे। जब सुबह नमूदार हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। जब आप अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आशोबे चशम था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया तो आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये अलम, ये परचम लीजिए और यहाँ तक कि खुदा आपको फ़तह इनायत करेगा। और फिर उसके बाद लिखा है कि शायर मौहूब, नाम है मीम वाव हे वाव बे, शायर मौहूब यज़दी ने इस वाक़े को कुछ यूँ नज़म किया है। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं। तर्जुमा है कि खैबर में आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे हमले किए जो शशदर करने वाले थे। जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं परचम बहादुर और मुहाफ़िज़ शख्स को दूंगा,
اسی لیے ہر فریق یہ دیکھنے کا منظر تھا، اسی لیے ہر فریق یہ دیکھنے کا منتظر تھا، منظر نہیں منتظر تھا کہ پرچم کس کو ملے گا۔ ان ہی لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ علم و حلم کا وارث اور ایام کی قسمت پھیرنے والا کہاں ہے؟ وہ مددگار کہاں ہے جس کو اگر کوئی سریا میں بھیجے، مدد کے لیے پکارے تو وہ لبیک کہہ دے۔ اس وقت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عالم میں آئے کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے ان کو شفا بخشی۔ اس وقت علی علیہ السلام نے کفار کی صفوں پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر کفار پیٹھ پھرا کر بھاگ گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر یہ جو کہ شاعر موہوب یزدی نے واقعہ کو نظم کیا تھا، اس کا ترجمہ مکمل ہوا اور حوالہ ہے شرح الارضیت صفحہ نمبر 141 اور 142۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا اسلام کے بہادر نے بڑی قدرت و طاقت، عزم و ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ علم لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں کہ جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پیغام لے کر جاؤ یہاں تک کہ ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو خدا کے اس حق سے آگاہ کرو کہ جو ان کے ذمے واجب ہے، کیونکہ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے خدا ایک انسان کی ہدایت کر دے وہ تمہارے لیے سرخ چوپایوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کوما وہ کلوز ہوا اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ صفوت الصفوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، صحیح بخاری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 121۔ پھر لکھا ہے کہ آج لشکر کا سردار بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی روب و خوف کے تیزی سے چلا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس نے باب خیبر فتح کیا اور اس کو اپنی ڈھال بنایا، جس کے ذریعے اس نے یہودیوں سے اپنا بچاؤ کیا۔ حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ پھر ہے کہ خوف کی وجہ سے یہودیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، وہ بہت زیادہ سہم گئے تھے کہ یہ کون بہادر ہے کہ جس نے قلعے کے اس دروازے کو کھول کر اپنی ڈھال بنا لیا ہے جس سے 40 آدمی کھولتے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے، بلکہ کچھ حوالہ جات ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368 اور ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 میں آیا ہے کہ دروازے کو 70 آدمیوں نے بڑی ہمت سے اس کی اصل جگہ پر پہنچایا۔ لکھا ہے پھر یہ کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ بہرحال اب آئیے ہم پیج 104 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کا مرہب سے مقابلہ۔ یہودیوں کے بہادر مرہب نے اپنا مبارز طلب کیا، میم بے الف ریز مبارز طلب کیا، جس کے سر پر یمنی خود تھا، خے واو دال اور خے پہ زبر خود تھا، یمنی خود تھا، اور جس میں ایک پتھر نے سوراخ کر دیا تھا اور اس نے یہ خود اپنے سر پر رکھ لیا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا۔ رجز پڑھنا ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ خیبر والوں کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، میرے سامنے اچھے اچھے بہادر کانپتے ہیں۔ یہاں پر رجز مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اسلام کے حامی حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کے حامی حضرت علی علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام سرخ حبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام نے یوں رجز پڑھا، انورٹڈ کاما کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر بیسا ہوں، بے یہ سے ہے ہوں اور اچانک حملہ کرنے والا ہوں، طاقتور ہوں، شیر جنگل کی مانند ہوں جو دیکھنے میں برے معلوم ہوتے ہیں، میں ذوالفقار کے ذریعے کفار کو تہہ تیغ کرتا ہوں، میں کفار میں سخت خونریزی پھیلاتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ راویوں کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شعر امام علیہ السلام کا ہے اور یہ شعر امام علیہ السلام کی کفار اور مارقین کے مقابلے میں شجاعت اور ثبات قدمی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس میں حوالہ ہے خزانۃ الادب
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56۔ امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کر شجاعت و بہادری کے ساتھ مرہب پر حملہ کیا اور ایسی تلوار لگائی کہ جو اس کا خود کاٹ کر، خے واو دال خے پہ زبر ہے، کاٹ کر اس کے سر میں درائی اور وہ زمین پر گر کر اپنے ہی خون میں لوٹنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کے جسم کو وحشی اور جنگلی جانوروں اور پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح خداوند عالم نے اسلام کی قاطعانہ قاف الف توئے عین الف نون ہے قاطعانہ مدد کی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا اور امام علیہ السلام نے ان کو ایسا درس دیا کہ جس کو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ اور اب یہاں پر 5ویں پوائنٹ ہے، یعنی کہ فتح مکہ۔ ہم نے جو کہ فتح خیبر بھی پڑھ لیا، 4 پڑھی تھی نا، وہ چاروں پڑھ کے اب 5ویں پہ آ گئے ہم، فتح مکہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا کی اور دشمن طاقتوں کو ذلیل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف طاقتوں کو گھاٹا اٹھانا پڑا۔ جزیرۃ العرب کے اکثر علاقوں میں اسلامی حکومت پھیل گئی اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب تک مکہ فتح نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل فتح نصیب نہ ہوگی۔ مکہ کے جو شرک والحاد کے گڑھ تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے تو مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 یا اس سے زیادہ ہتھیاروں سے لیس سپاہیوں کے ساتھ راہی مکہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم کسی کو نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر والوں کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مقابلے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں محترم شہر میں خون بہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمادگی کو چھپائے رکھا تاکہ مکے والوں کو یکایک اپنی عسکری طاقت سے مروب کریں۔ اسلام کا لشکر بہت تیزی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ان کو شہر مکہ نظر آنے لگا، اور مکہ والوں کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کیں۔ جب گھوپ اندھیرا چھا گیا تو لکڑیوں میں آگ لگانے کا حکم دیا گیا۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ جو مکے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ابو سفیان نالہ و فریاد کرنے لگا، اور اس نے خوف کے مارے اپنے ایک طرف بیٹھے ہوئے بدیل بے دال یہ لام بدیل بن برقہ سے کہا کہ میں نے رات کے وقت کبھی ایسی آگ نہیں دیکھی۔ بدیل نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ قبیلہ خزاعہ خیز الف عین ہے، خزاعہ ہے کہ جو جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ ابو سفیان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ قبیلہ خزاعہ میں اتنے لشکر اور نیزے نہ ہوتے۔ ابو سفیان پر خوف طاری ہو گیا۔ عباس اس کے پاس آئے، گویا ان کو مکے پر حملہ کرنے کی غرض سے آنے والے اسلامی لشکروں کا علم تھا۔ عباس رضی اللہ نے ابو سفیان سے رات کی تاریکی میں کہا کہ اے ابو حنظلہ۔ ابو سفیان نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ کیا یہ ابو الفضل ہے؟ کہا ہاں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اے ابو سفیان، تجھ پر وائے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریش کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ابو سفیان کا خون جم گیا، وہ اپنے اور اپنی قوم کے متعلق خوف کھانے لگا۔ اس نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اب کیا تدبیر کروں؟ جناب عباس رضی اللہ نے یہ کہتے ہوئے اس کی ایسے راستے کی طرف ہدایت کی کہ جس سے اس کا خون محفوظ رہے۔ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر فتح پا گئے تو وہ تیری گردن اڑا دیں گے، لہٰذا تم اس گدھے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان کی پناہ مانگو۔ وہ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا، اس نے پوری رات جاگ کر بسر کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان قریب اس پر کیا گزرنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت مظالم ڈھائے تھے۔ جب وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے؟
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے ڈھائی جانے والی طرح طرح کی مشکلات کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کی پردہ پوشی کی تاکہ اسلام کی اصلی روح کی نشر و اشاعت کر سکیں، جس میں دشمنوں سے انتقام کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں معافی مانگنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بردبار، کریم اور صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میں اس سے بے نیاز ہوتا۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی سے یوں فرمایا کہ اے ابو سفیان، تجھ پر وائے ہو، کیا میں نے تیرے لیے یہ بیان نہیں کیا کہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے اپنے دل میں مخفی کفر، شرک و الحاد کو نہ چھپا سکا وہ، اور اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم، کریم اور صلہ رحم کرنے والے ہیں، میرے دل میں اب بھی شرک کا شائبہ موجود ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب عباس ایمان نہ لانے کی صورت میں اس کو درپیش خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے کہ تجھ پر وائے ہو، مسلمان ہو جا، اس سے پہلے کہ تیری گردن اڑائی جائے، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ محمد الرسول اللہ۔ لکھا ہے کہ خبیث کبھی بھی پلیدگی و گندگی سے پاک نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نے بڑی کراہت کے ساتھ زبان سے اسلام کا اعلان کیا، لیکن اس کے دل میں کفر و نفاق اسی طرح موجیں مارتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ سے ابو سفیان کو ایک تنگ وادی میں قید کرنے کے لیے کہا تاکہ اس کے پاس سے لشکر اسلام گزرے جس کو دیکھ کر قریش ڈر جائیں۔ جناب عباس اس کو لے کر ایک تنگ وادی میں گئے اور اس کے پاس سے ہتھیاروں سے لیس لشکر اسلام گزرا۔ جو جناب عباس رضی اللہ نے اس سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ سلیم، میرے اور سلیم کے مابین کیا ہے؟ اس کے پاس سے لشکر کی دوسری ٹکڑی گزری تو اس نے عباس رضی اللہ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ مزینہ میم زے یہ نون ہے، میرے اور مزینہ کے مابین کیا ہے؟ اس کے بعد اس کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرے جھنڈوں والا گروہ گزرا جس کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے اصحاب اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ابو سفیان مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ کس کا گروہ ہے؟ تو پھر یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اللہ ہیں، یہ جواب ملا۔ تو آپ رضی اللہ کے بھتیجے کا ملک بڑا ہو گیا ہے اور ان کی حکومت وسیع ہو گئی ہے۔ جناب عباس رضی اللہ نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے مذاقیہ لہجے میں کہا کہ ہاں، تبھی تو یہ جاہل شخص ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ اس کو بادشاہت و سلطنت سمجھ رہا تھا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ جلدی سے مکہ واپس پلٹ گیا اور اس نے یہ کہا کہ اے معاصر میم عین سیر معاصر قریش، یہ جو کچھ تمہارے پاس لے کر آئیں اس کو قبول نہ کرنا، اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں رہے گا۔ قریش نے اس سے کہا کہ ہمیں تمہارے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کا دروازہ بند کرے گا وہ امان میں ہے، اور جو مسجد میں داخل ہوگا وہ بھی امان میں رہے گا۔ پھر لکھا ہے کہ قریش کو کچھ سکون ہوا تو انہوں نے جلدی سے ابو سفیان کے گھر اور مسجد کا گھیراؤ کر لیا۔ ہند ابو سفیان کے پاس بڑے رنج و غم سے بھرے دل کے ساتھ گئی اور چیخ چیخ کر ابو سفیان کے خلاف قوم کو ابھار رہی تھی کہ اس خبیث و پلید کو قتل کر دو، جبکہ ابو سفیان ان کو ایسی غلطی کرنے سے روک رہا تھا اور ان سے تسلیم ہونے کو کہہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، جس کے ذریعے اللہ نے قریش کو ذلیل کیا، کمزور مسلمانوں کو خوش بخت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ان بتوں کا صفایا کیا جن کی قریش پرستش کیا کرتے تھے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبل کی آنکھ ہے پہ پیش ہے، ہے بے لام، حبل کی آنکھ پر کمان مارتے ہوئے فرمایا کہ جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اور یہاں پر یہ سب آیت نمبر ہے 81۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دیں اور بیت اللہ الحرام
حرام کو پاک کریں۔ آپ علیہ السلام ان بتوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے سب کا صفایا کر دیا۔ یوں اسلام کے بہادر کے ہاتھوں بتوں کا صفایا ہوا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد خلیل اللہ نے بتوں کو تہس نہس کیا تھا۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 109 پر لکھا ہے حجت الوداع، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفیرت القدس، ہے فے یہ ریت گولتا، حفیرت الف لام قاف دال سین، حفیرت القدس، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے جنت۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفیرت القدس میں منتقل ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کا حج اور امت کے لیے ایک سیدھے راستے کا معین کرنا لازم سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری میں آخری حج کرنے کی غرض سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنے اس دنیا سے آخرت کے سب کی طرف ان قریب کوچ کرنے کے سلسلے میں یوں اعلان فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سال کے بعد اس جگہ تمہیں دیکھ سکوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے حجاج خوف و گھبراہٹ کے ساتھ چل پڑے، وہ بڑے ہی رنجیدہ تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کا ایسا راستہ معین فرما دیا تھا جس سے وہ فتنوں سے دور رہیں، اور یہ فرما کر ان کی اچھی زندگی گزارنے کی ضمانت لے رہے تھے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت میرے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب اللہ سے متمسک رہنا، اس میں بیان شدہ احکام پر عمل کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت و دوستی کرنا، تاکہ اسی میں امت کی گمراہی سے نجات ہے۔ حج کے اعمال تمام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات اور اس کے احکام بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا انورٹڈ کاما، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لوگوں کو گمراہ نہ کرنا، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے احکام الہی پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے سب نے ایک ساتھ مل کر جواب میں کہا کہ جی ہاں بالکل۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدایا گواہ رہنا، تم حاضرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ حوالہ ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، منقول از تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہم اس خطبے کا ذکر کا کچھ حصہ حیات الامام الامیر المومنین میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے غدیر خم۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ حج کے ارکان بجا لانے کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے قافلے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کو اسی مقام پر روک کر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد اس امت کا خلیفہ اور امام بنا دیجئے، یہ کہا، اور اس کے انجام دینے میں بالکل تاخیر نہ فرمائیں۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کیا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کو بہت اہمیت دی اور پختہ ارادے کے ساتھ اس پر عمل کا فیصلہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کو اسی گرمی کی شدت سے مرجھائے ہوئے درختوں کے نیچے روک دیا اور دوسرے قافلوں کو بھی وہاں ٹھہر کر اپنا خطبہ سننے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد اونٹوں کے کجاووں سے ممبر بنانے کا حکم دیا۔ جب ممبر بن کر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر جا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اعلان فرمایا کہ جس نے اسلام کی راہ میں
میں مشکلیں برداشت کی اور اس راستے میں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا. میں نے اس کو اس خطرے سے نجات دلائی. پھر ان سے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ثقلین کیا ہے؟ تو پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. تم اس سے متمسک رہنا تو گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز ثقل اصغر میری اطرت ہے اور لطیف و خبیر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں. میں نے اپنے پروردگار سے اس سلسلے میں دعا کی ہے اور ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوتاہی کرنا کہ اس کا نتیجہ بھی ہلاکت ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع اور اپنے شہر علم کے دروازے امام امیر المومنین علیہ السلام کی مسلمانوں پر ولایت و واجب قرار دے دی اور ان کو اس امت کی ہدایت کے لیے معین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو مومنین کے نفسوں پر تصرف کے سلسلے میں خود ان کے اولا کون ہے؟ سوال تھا یہاں پر. پھر لکھا ہے سب نے ایک ساتھ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، میں ان کے نفسوں سے زیادہ اولا و بہتر ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. پھر آپ نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی اور پھر مزید فرمایا کہ اے خدا جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو رسوا کرے تو اس کو رسوا و ذلیل کر. پالنے والے حق کو اس طرف موڑ دے جدھر یہ جائیں، آگاہ ہو جاؤ حاضرین غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور لکھا ہے خطبے کا اختتام اس امت کے لیے عام مرجعیت اور اپنے بعد مسلمانوں کے امور انجام دینے کے لیے رہبر و رہنما معین فرمانے پر ہوا. تمام مسلمانوں نے قبول کیا. امام علیہ السلام نے بیعت کی اور تمام مسلمانوں نے مبارکباد پیش کی. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بیعت کرنے کا حکم دیا. حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34. پھر لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے آگے بڑھ کر امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دی، مصافحہ کیا اور اپنا یہ مشہور مقولہ کہا کہ انورٹڈ کاما کے مبارک ہو اے علی بن ابی طالب علیہ السلام، آج آپ علیہ السلام میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281. اس کے بعد لکھا ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ نے یہ اشعار پڑھے. آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. انورٹڈ کاما کے غدیر کے دن ان کا نبی میدان خم میں پکار رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا مولا و نبی کون ہے؟ لوگوں نے بے ساختہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. خدا ہمارا مولا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کسی مخالفت کا مشاہدہ نہیں کریں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا اے علی علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں نے تم کو اپنے بعد کے لیے امام اور ہادی منتخب کر لیا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، تو اس کے سچے پیروکار اور دوستدار ہو جاؤ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا علی علیہ السلام کے دوستدار کو دوست رکھ اور علی علیہ السلام کے دشمن کو دشمن رکھ. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس شاعری کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271. اور پھر لکھا ہے کہ علامہ الائلی عین لام الف حمزہ لام چھوٹی الائلی کے بقول بے شک غدیر خم میں امام علیہ السلام کی بیعت کرنا رسالت اسلام کا جز ہے. جس نے اس کا انکار کیا اس نے اسلام کا انکار کیا. اور یہاں پر ہم اب اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں. صفحہ نمبر 114 اور ہیڈنگ ہے ابدی غم. لکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی رسالت اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو اس امت کا رہبر و مرجع معین فرما چکے تو روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہوتے گئے. آپ کو شدید بخار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اپنے ہاتھ سے نبی خدا کے ہاتھ کو دیکھا اس وقت بخار کی حرارت کا احساس ہوا. حوالہ ہے البدایہ
والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26۔ پھر لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی موت کی خبر دی اور ان کو یوں دائمی وصیت فرمائی کہ اے لوگو، ان قریب میں داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنے اطرت اپنے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو واضح طور پر یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروہ آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف چھیننے کے سلسلے میں جد و جہد کر رہا۔ آپ سے دوبارہ پڑھتے ہیں، اصحاب کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے خلافت چھیننے کے سلسلے میں جد و جہد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شہر مدینہ کو خالی کرانے میں بہتری سمجھی، ان کو غزوہ روم کے لیے بھیجنا چاہا۔ لشکر تیار کیا گیا جس کی ذمہ داری نوجوان اسامہ بن زید کو سونپی گئی۔ بڑے اصحاب اس میں شامل ہونے سے کترانے لگے۔ انہوں نے اپنے مشورے کے تحت لشکر تیار کیا کیونکہ ان کا اس لشکر سے ملحق ہونا دشوار تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ان سے یوں خطاب فرمایا کہ اسامہ کے لشکر سے جا کر ملحق ہو جاؤ، اور جس سے اسامہ کے لشکر سے تختیخ لام فی تخلف یا تخلف کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سخت انداز میں کی گئی ان نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کان نہیں دھرے۔ اس سلسلے میں اہم بحثوں کو ہم نے اپنی کتاب حیات الامام الحسن علیہ السلام میں بیان کر دیا ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، جمعرات مصیبت کا دن۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع اور باب مدینۃ العلم کے لیے غدیر کے دن کی بیعت اور شورا کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے یہ بہتر سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ تحریر کر دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اب لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنی امت کو گمراہی سے بچنے کی ضمانت دے رہے تھے تاکہ امت ایک ہی راستے پر چلے جس میں کسی طرح کا کوئی بھی موڑ نہ ہو۔ امت اسلامیہ کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اس نوشتے سے بہتر کون سا نوشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ نوشتہ علی علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام کی وصیت اور اپنے بعد امت کے لیے ان کے امام ہونے کے سلسلے میں تھا۔ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد سے باخبر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوشتے کے ذریعے اپنے بعد علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس بات کی یہ کہہ کر تردید کر دی گئی کہ حسبنا کتاب اللہ ہے، کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے۔ اس قول کے سلسلے میں غور و فکر کرنے والے اس کے کہنے والے کی انتہا تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس کو مکمل یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوشتے کے ذریعے اپنے بعد علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو یہ احتمال بھی ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرحدوں یا کسی دن شعائر کی حفاظت کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ بہرحال حاضرین میں بحث و جدال ہونے لگا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور دوسرا گروہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوشتے کے درمیان حائل ہونا چاہتا تھا۔ کچھ امہات المومنین اور بعض عورتیں بھی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت کے حکم کے سامنے اس طرح کی جرأت سے منع کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سن رہے ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ نہیں پہناؤ گے؟ اس جنگ و جدل کے بانی حضرت عمر رضی اللہ نے عورتوں پر چیختے ہوئے کہا کہ تم یوسف کی سہیلیاں ہو، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو تم رونے لگتی ہو، اور جب وہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو اس کی گردن پر سوار ہو جاتی ہو۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تم سے بہتر ہیں۔ حاضرین کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ عنقریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو بعض حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل میں حائل ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ہذیان ہو گیا ہے۔ حوالہ یہاں پر ہے کہ یہ واقعہ مورخین نے دلیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بخاری نے اس واقعے کو متعدد مرتبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68 69 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 میں نقل کیا ہے، لیکن اس کے قائل کا نام نہیں بیان کیا۔ نہایہ ابن اسیر اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114 میں اور دوسرے راویوں نے اس واقعے کو نقل کرنے والوں کے نام بیان کیے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس سے بڑی اور کیا جرت ہو سکتی ہے، مرکز نبوت پر اس سے زیادہ اور کیا ظلم و ستم اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان ہونے کی تہمت لگائی جائے، جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا۔ اس کا کلام وہی ہے کہ جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے، اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے معاذ اللہ، بریکٹ میں معاذ اللہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان ہو گیا ہے، جن کے متعلق خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ تکویر میں کاف واو یرے میں آیت نمبر 19 اور 20 میں کہ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے، وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے۔ یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ قارئین کرام، ہمیں اس واقعے کو غور کے ساتھ دیکھنا چاہیے، جذبات سے نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دین امور سے ہے۔ اس سے ہمارے لیے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور اسلام کا مقابلہ کرنے والوں کے مکر پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ امت کے نیکوکار افراد میں سے ہیں۔ جب ان کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ہوا تو ان کا دل حزن و غم اور حسرت و یاس سے پگھل کر رہ گیا، وہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر موتیوں کی طرح آنسو کے قطرے بہنے لگے، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ جمعرات کے دن کا کیا ہوگا۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ تحریر کر دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مجمع نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 سے سب سے زیادہ یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کے حق میں کوئی نوشتہ تحریر فرما دیتے تو لکھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر ہذیان کی تہمت لگا دی اور واضح طور پر نبی خدا کی قدست کو مجروح کر دیا۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنت کا سفر، جس میں تمام تفصیلات ہم پڑھیں گے کہ جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی طرف سفر کیا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔